जी नाज़रीन, मैं हूँ मसूद रहमान अब्बासी और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। नाज़रीन, गुज़श्ता एक बरस से तकरीबन आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हल्का जात जैसे 12 सीटें हैं, वैली है, जम्मू है, आज़ाद कश्मीर के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुहाजिरीन सीटों पर जब इंतख़ाबात होते हैं तो वो आज़ाद कश्मीर में जो गुड गवर्नेंस और दीगर जो मामलात थे उसमें मसाइल क्रिएट करते थे। इस पर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बड़ी एक तहरीक भी चलाई, जिसमें पाकिस्तान में जो जम्मू और वैली के महाजरीन थे उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया। मोस्टली जो लोग हैं वो इन सीटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद हसन खान साहब, जो सबक मशीर हुकूमत भी रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, और ये वैली से इनके जो वालिद ग्रामी है 70 से 75 तक वहाँ पर मेंबर असम्बली भी रहे। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके जो माजरीन सीटों पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो इन सीटों पर इलेक्ट होके आते हैं क्या वो वहाँ पर मुकीम लोगों के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं, उनको ख़त्म करने में अपना उन्होंने किरदार अदा किया है, या ज़ाती जो अपनी हवाले जितनी भी जो चीज़ें थी अपनी ज़ातियात के गिर्द घुमाते रहे। मोहम्मद हसन खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप पेशावर और फिर इस्लामाबाद, फिर मुज़फ़्फ़राबाद, फिर हमारे यहाँ इधर आपको हम लोगों ने मदऊ कर लिया। हमें ये बताएं कि आप वैली से हैं, पाकिस्तान में मुकीम हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में महाजरीन मुकीम वहाँ पे हैं, लेकिन जो महाजिर सीटें या महाजिर जो इलेक्शन लड़ के जाते हैं, आप लोग के वालिद साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, तो जी। क्या ये वाकई में आपके वहाँ के जो मसाइल हैं लोगों के, उनको हल करते हैं, या जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एक अवामी एक्शन कमेटी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था वही है? बहुत शुक्रिया मसूद अब्बासी साहब कि आज मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफ़ा मुज़फ़्फ़राबाद में आपके रूबरू बैठा हूँ ये आपका अपना दारुल खिलाफ़ा है। और आपने मुझे मौका दिया है। देखें अब्बासी साहब, इस महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से इसका थोड़ा-सा एक ब्रीफ सा पस मंज़र मैं आपको बयान कर जी दूँ बिल्कुल। कि ये क्यों आई, ये महाजिर कहाँ से आए, ताकि आपके इस चैनल की वसातत से जो सुनने और देखने वाले हैं, उनको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। हुआ इस तरह था सर कि जिस वक़्त ये ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो हमारे जो महाजरीन थे, जो लोग बसते थे वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, तो उनके 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर के 10 ज़िले हैं, इस तरह 10 ज़िले वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में भी है, श्रीनगर। तो उसमें से जो मेजर बड़े डिस्ट्रिक्ट थे उसमें गांदरबल हो गया, बडगाम, श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपियां। तो इधर से एक अच्छी खासी तादाद महाजरीन की माइग्रेट करके पाकिस्तान में आई। जम्मू के इलाकों से भी माइग्रेशन हुई, रियासी हो गया, फिर उसके अलावा पुंछ हो गया, राजौरी हो गया। जम्मू से भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आके यहाँ पे पाकिस्तान में आके मुकीम हुए। बिल्कुल। फिर उसके बाद सर हमारा खित्ता आज़ाद हुआ, UNCIP की रेजोल्यूशंस आई और उसमें भी महाजरीन की आबादकारी के हवाले से मुआहदे का जिक्र हो उसके कि हमने इनको रिहेबिलिटेट करना है। वो चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते कराची एग्रीमेंट हुआ, उसमें भी उसका जिक्र हुआ कि महाजरीन की रिहेबिलिटेट करना है हमने। ये चीज़ बढ़ते बढ़ते फिर हुआ इस तरह कि 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने एक लॉ पास कराया जिसको कहते हैं डिस्प्लेस्ड पर्सन कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 1958। उसकी रूह से ये हुआ था कि जितने भी महाजरीन थे उनको जो यहाँ से हिंदुस्तान गए तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो जिसको हम एवैक्यू प्रॉपर्टीज़ कहते हैं वो खाली थी। तो इस एक्ट के ज़रिए महाजरीन मुकीम पाकिस्तान को 14 साल का टाइम दिया कि जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पार कश्मीर से मंगवा के उन एवैक्यू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लेम करें और उसको वो ओनर बने। एवैक्यू प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मतरूका जदाद कहते हैं, और एक होती है एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी जिसको हम मतरूका वक्फ जदाद कहते हैं। ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। एवैक्यू प्रॉपर्टीज़ ये थी कि कोई हिंदू था, कोई सिख था,
وہ جائیداد چھوڑ کے ان کی ہندوستان ملکیت تھی، وہ ان کی یہاں سے ملکیت ہے، موومنٹ کر گیا پار، ہاں جو جی، پار سے آئے یہ جگہ ان کو ملے ان گی۔ کو انہوں نے اپنے کلیمز جمع کرائے، کلیم جمع کرنے کے بعد ان کو وہ گھر پی ٹی ڈی اور پی ٹی او کے اگینسٹ ایشو ہوئی۔ پی ٹی ڈی اٹس بیسکلی پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈ، یہ سیٹلمنٹ قانون ہے، اور اچھا ہے آپ کے سننے والوں کو پتہ ہے چلے کہ یہ کس طرح ریہیبلیٹیٹ ہوتے رہے مہاجرین مقیم پاکستان۔ پی ٹی ڈی میں یہ ہوتا کہ پی ٹی ڈی اٹ سیلف از اے ٹائٹل ڈاکومنٹ۔ اگر میرے پاس اپنی پراپرٹی کی، ویکیو پراپرٹی کی، متروکہ جائیداد کی پی ٹی ڈی ہے تو آئی ایم دا اونر، کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ دیٹ از اے ٹائٹل ڈاکومنٹ۔ اچھا، یہ جو متروکہ جائیداد کی آپ بات جی، کر رہے ہیں، وہ اس پار کے جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے آپ کو یہاں ملیں گے یا یہاں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس پار کے ڈاکومنٹس کی بیس پہ میں نے اپنا کلیم لانچ کیا، جی، ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ نے، کلیم آفیسر نے کلیم چیک کیا اور اس کے اگینسٹ اس نے مجھے ایک ریہیبلیٹیشن بک دی، ٹھیک ہے۔ اس میں اس میری اپنی پراپرٹی جو آزاد کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر میں تھی، اس کی اسیسمنٹ کی اور وہ پیسے مجھے ملے۔ اس کے اگینسٹ میں نے ویکیو پراپرٹی جو پاکستان میں ہے متروکہ، اس میں اپنا کلیم جمع کرایا اور وہ مجھے اگینسٹ پی ٹی ڈی ایشو ہوگی۔ جب مجھے پی ٹی ڈی ایشو ہوگی تو آئی ایم دا اونر، ٹھیک ہے۔ اور پی ٹی ڈی ایشو ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی رجسٹری کروائیں، یہ بھی مینڈیٹری نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو سب رجسٹرار آفس میں جا کے رجسٹری کرواتے ہیں کہ نہیں کراتے۔ تو پی ٹی ڈی از دا سول ہول اونرشپ۔ تو باہر کیف لوگوں نے اگینسٹ دا پی ٹی ڈی ان کو ویکیو پراپرٹیز ملی، وہ وہاں پہ آ کے ریہیبلیٹیٹ ہو گئی اور ان کو اچھا خاصا 14 سال کا ٹائم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح بات کی کہ ہمارے مہاجرین حلقوں کے حوالے سے، اس کے بعد یہ ہوا کہ جس وقت یہ 1970 سے قانون ساز اسمبلی کی بنیاد ہوئی تو اس میں کیا یہ ہوا کہ جی ایک بل، ایک وہ کیا کہتے ہیں اپنا، یہ مہاجرین سیٹیں مختص ہوئی۔ پہلے اسمبلی کی جو ممبران تھے وہ 24 تھے، وہ بڑھتے گئے، ٹوٹل اسمبلی جو تھی۔ پھر 75 میں یہ ہوا کہ ان مخصوص سیٹوں والوں نے یہ کیا کہ ان کو آہستہ آہستہ منسٹریاں ملنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے ریہیبلیٹیشن کے نام پہ سر کالونیز بنائی۔ میرے حلقے میں ویلی 6 سے جسے میں بلانگ کرتا ہوں، 13 کالونی ہیں، ٹھیک ہے۔ 13 کالونیاں ہیں جو کہ اس وقت اتنی بری حال میں ہیں، حکومت آزاد کشمیر کا پیسہ ضائع کیا گیا، نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔ یہ 13 کالونی کہاں پہ ہے میرے حلقے میں؟ یہ ایبٹ آباد، مانسیرا، پشاور میں 2، ہری پور، پھر اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں اپنا بانڈی سرائے، بانڈی منیب، ان جگہوں پہ سرائے سالہ، ان سوات، ان جگہوں پہ یہ کالونیز بنائی گئی۔ اور اس کالونیز میں دیکھیں، میں خود ایک کنسٹرکشن کی کمپنی سے میرا تعلق ہے، کوئی بھی آپ پروجیکٹ بناتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنی مینجمنٹ رکھتے ہیں۔ نہیں، کالونیاں بنانا اچھی بات ہے، کالونیاں بنی ہیں، لوگ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہوں گے نا۔ جی، لیکن مسعود صاحب کالونی کی افادیت بھی تو ہو نا، وہاں پہ لوگوں نے گھر بھی تو بنائے ہو نا۔ وہاں پہ سر کالونیاں بن گئی، ان میں گھر نہیں بنے، وہاں پہ گھر نہیں۔ میں آپ کو باقاعدہ، آپ کبھی آئیں پشاور میں، آپ کو پشاور کی 2 کالونیوں کی وزٹس کرواتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں وہاں پہ کتنے گھر بنے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ان کالونیوں کو؟ 85 کی میں سر، 85 میں پشاور کی 2 جو کالونی ہے وہ خریدی گئی حکومت آج تک ڈیولپ نہیں ہوئی، لوگوں نے گھر نہیں بنا آپ سکے۔ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی سر وہاں پہ لوکل لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کالونی میں، پیسہ جو لوکل آزاد پٹھان، گورنمنٹ کا ہے، ہاں جی، اور رہ وہاں لوکل لوگ، کیوں؟ بس آپ کے حقوق نہیں ہے وہاں؟ حقوق، بس یہی تو بدقسمتی ہے۔ میں بار بار کیوں کہتا ہوں سر، یہ جو سیٹیں ہیں یہ اپنی ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے جعلی ADP اسکیمیں بنائی، ٹھیک ہے، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹس بنائے، جعلی کالونیاں بنائی۔ ADP اسکیمیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر دیتی ہے ممبران اسمبلی کو، ٹھیک۔ اس میں یہ کیا، انہوں نے بہت ساری ADP اسکیموں میں یہ کیا کہ جی جو پرانے کنویں تھے یا پرانی بورنگ تھی اس کے اوپر نئی مشینیں لگا کے اسکیم لانچ کر دی کہ ہاں جی یہ اسکیم پاس ہوگی۔ ایک میں رف سا مطلب جال سازی کی انتہا دیکھیں، جال سازی انہوں نے اسکیموں میں بھی کی، جال سازی انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ بنانے میں بھی کی، جال سازی انہوں نے مہاجر کالونی خریدنے میں بھی کی، کم پیسوں پہ زیادہ شو کر کے کالونیاں وہاں پہ بناتے رہے، ٹھیک ہے۔ آباد کاری وہاں کر نہیں سکے، جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں بجلی گیس وہاں پانی نہیں ہے، تو وہاں پہ کون آ کے رہے گا؟ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو، جی وہ بھی آواز نہیں اٹھاتے؟ سر وہ کیا اٹھائے؟ جو لوگ لینڈ لیس ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں جی 50 سالوں سے 60 سالوں سے، وہ بھی آواز نہیں اٹھاتے؟ مجبور ہے جی، کیونکہ یہ سیٹیں ہو چکی ہے کمرشلائز،
میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ خود تو بدقسمتی سے مجھے لفظ استعمال کرنا تھا کہ یہ خود تو کرپٹ ہیں، انہوں نے ہمارے کشمیری ووٹر کو بھی کرپٹ کیا ہوا ہے۔ یہ سیٹیں کمرشلائز ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہی سیٹوں کا ماڈل رہا جو 12 سیٹیں ہیں، یہی لوگ بار بار اسمبلیوں میں آئیں گے اور ہماری مہاجرین کی بدنامیاں ہوتی رہیں گی۔ میں آپ کے حلقے سے ماجد خان صاحب تھے جی یا جموں سے لوگ ہیں، جی دہلی سے لوگ ہیں، جی وہ تو کروڑوں روپے یہاں سے لے کے جاتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف رہا ہر بار جی کہ ہم لوگ اپنے جو ووٹر ہیں ان کی مشکلات یا ان کی جو سہولیات ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کالونیاں بنی ہیں ان میں لوگ رہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہاں ہے ہی سر نہیں میں ہے۔ آپ کو میں دیکھیں اتنے ذمہ دار چینل پہ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی نمائندہ آ کے وزٹ کر لے، کوئی حکومت آج کشمیر آ کر کا آربیٹریٹر یا کمیشن والا کوئی بندہ آ جائے، وہ ان کالونی کو وزٹس کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کالونیوں کی کیا حالات ہیں۔ لوکل لوگوں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے، پلاٹس جو ہے وہ ایک آدھ پشاور کی دوسری کالونی وہ تو سیلاب زدہ ہوگی، سیلاب کے اندر ہی آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے حالات ہیں کالونیوں کے۔ سوات کے آپ دیکھیں پہاڑی کی اس جگہ پہ لیا ہے کہ جہاں پہ کوئی جاتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچے۔ اچھا، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں جی حکومت آئی ہے، اس سے پہلے 2.5 سال تو آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا۔ جی آپ بحیثیت سیاسی ورکر، جی بحیثیت ایک شہری یا جو متاثرہ افراد میں سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد جو جموں اور ویلی میں کالونیاں بنائی گئی ہیں آزاد کشمیر کے پیسے سے، کیا ان کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت آج کشمیر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے جو نئے وزیر اعظم صاحب ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب، یہ باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن اپوائنٹ کریں اور ان کالونیوں کو وزٹس کروائیں کہ ان کالونیوں کی کیا حالات ہیں، ٹھیک۔ اسٹیٹ سبجیکٹ دیکھیں کتنا سخت قانون تھا اسٹیٹ سبجیکٹ کا مہاراجہ کے وقت کا 1927 کا۔ اس طرح کے اسٹیٹ سبجیکٹ بنے ہیں کہ جس کی انسان کہتا ہے کہ یار اس کی تو کوئی فرشتوں کا بھی کوئی تعلق کشمیر کے ساتھ نہیں تھا، تو اس کے بھی اسٹیٹ سبجیکٹ بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو بات کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے؟ میں دیکھیں 29 ستمبر کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دی، مہاجرین حلقوں میں سے پہلا بندہ میں تھا کہ میں نے اس کال کی حمایت کی۔ میں نے کہا بالکل ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، یہ مہاجرین اسمبلی ممبران جو ہے وہاں جا کے انہوں نے اس بدنام کر دیا، ان سیٹوں کو بدنام کر دیا۔ جو ان کی دیکھیے خورشید صاحب نے اگر آرکیٹیکٹ تھے ان سیٹوں کے، کیش خورشید صاحب، تو یہ اپنے آپ کو کمپیریزن کر رہے ہیں کیش خورشید صاحب سے۔ کیش خورشید صاحب جی اتنے آنیسٹ بندے، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو کمپیئر کرے چودھری غلام عباس سے کہ وہ بھی مہاجر تھے، یہ اپنے آپ کو کمپیئر کرے مقبول بھٹ شہید سے۔ ایک بندہ سولی چڑھ گیا، تہاڑ جیل میں دفن ہے۔ خورشید صاحب ساری زندگی آنیسٹی کے ساتھ انہیں سیاست کی، صدر ریاست منتخب ہوئے، مجلس جو شورا کا جو ممبران کے ووٹ تھے، آپ دیکھیں ان کی کتنے بلند پائے کے سیاستدان تھے کہ کشمیر کونسل کے جو کی ریکمنڈیشن پہ مسلم کانفرنس کی مجلس شورا نے ان کو صدر ریاست منتخب کیا۔ اس کے اگلے سال ہی انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اپنے آپ کو صدر ریاست منتخب کروایا، جمہوری عمل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ساری زندگی وہ خورشید صاحب پارلیمان میں رہے، اپوزیشن لیڈر بن کے رہے، ورنہ ان کو بھی چور دروازوں کا بہت پتہ تھا، وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے، جیسے ہمارے مہاجرین جو ممبران اسمبلی ہیں خورشید صاحب کی اس نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ووٹر ہیں ان کو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ خورشید صاحب نے بھی تو مکان کبھی نہیں بنایا تھا۔ جی آپ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو ان لوگوں نے ممبران اسمبلی کا احسان سمجھے کہ ووٹروں کو یہ سر چھپانے کے لیے چھت نہیں دے رہے۔ میں آپ کو مسعود صاحب کیا بتاؤں، آپ نے پھر بات کر دی کشمیر کالونی کے حوالے سے۔ جو الاٹمنٹ ہوئی ہے کشمیر کالونیز میں بھی ایسے لوگوں کی الاٹمنٹس ہوئی ہیں جن کے اپنے 3-3 4-4 کروڑ کے ذاتی گھر ہیں، ان کو بھی کشمیر کالونی کے 4-4 مرلے کے پلاٹس دیے ہیں۔ کشمیر کالونی میں ایک فیملی کو 6-6 7-7 پلاٹس دیے گئے ہیں ان کو oblige کرنے کے لیے۔ پھر بھی رو رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، ہم مہاجرین ہیں، ہم سیٹیں ختم کر کے ظلم کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سر یہ صرف اور صرف ایک قسم کا ایسا رونا ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ماڈل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مہاجرین حلقے ہیں 12، اس ماڈل کو چینج کرے۔ یہ ماڈل اب اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ اس کی میں جب چائے کی حمایت کرتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سیٹ اپ اب مزید نہیں چل سکتا۔ آپ ان سیٹوں کو ختم کرتے ہیں، بے شک ختم کریں۔ آپ ان سیٹوں کو 12 کی جگہ 6 کرتے ہیں، ضرور کریں۔
لیکن اس ووٹنگ عمل کے ذریعے یہی چہرے بار بار آئیں گے. بہتر دیکھیں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنی سجیشن تو دے سکتے ہیں. اب یہ جو مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن کمیٹی بننی ہے یا بن چکی ہے, ان میں لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں نا, کیا ہم ان سیٹوں کو ریزرو سٹیٹس نہیں دے سکتے؟ کوئی ایسی جاندار قیادت آئے جو کم از کم کشمیر کے حوالے سے بات کرے. دیکھیں کشمیر, آپ سری نگر کو یا ویلی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل. پٹھان کے لیے آواز اٹھائے گا تو وہ آواز سنی جائے گی. اسی طرح ویلی کا جو مہاجر ہے وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا تو آواز سنی جائے گی. تو اس کو تو آپ انڈرمائن کر ہی نہیں سکتے. لیکن یہ جو موجودہ اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اگر آپ نے مہاجر ممبر اسمبلی کو ریزرو سیٹس دیتے ہیں, ان کو آپ ایک منسٹری اگر دینا چاہتے ہیں, لیٹ سپوز دینا چاہتے ہیں, کشمیر کاز والی منسٹری ان کو دے جو آپ کی ہے, ٹھیک, تاکہ وہ بھرپور آواز اٹھا سکے. جی اس میں کمائی نہیں ہے نا, بے شک کمائی سر جی, کمائی اللہ ایسی کمائی سے بچائے. خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں, اللہ ایسی کمائی سے بچائے کہ ان مظلوموں کے نام کی کمائی بندہ کھائے. نہیں سر, میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں ان چیزوں کے معاملے میں, کیونکہ سورہ النحل کی آیت ہے 93 نمبر سورہ ہے کہ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم اس دنیا میں کرتے ہو. تو ہم نے قبر میں بھی جواب دینا اللہ کو. یہ جو معیار سیاست ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے بہتری کی طرف لانا ہے اگر ہم نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میری یہی گزارش ہے کہ یا تو ان کو آپ ریزرو سیٹس کا سٹیٹس دیں, اگر اسمبلی میں نہیں رکھتے تو آپ کے پاس ایک دوسرا فورم ہے کشمیر کونسل کا, اس میں 6 ممبران ہیں, اس کو 6 کی جگہ 12 کر دیں. تو ہر چیز کا سلوشن ہے. لیکن میری گزارش وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہی ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل, کیونکہ جیگ والے بھی بار بار اپنے ایک ایک دن گن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کل کو آزاد ریاست جموں کشمیر یا مظفر آباد کا ایریا یا ہمارا آزاد کشمیر کا ایریا کسی اور افراتفری کا شکار ہو جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایمیکیبلی سالو کر لیں. بہت شکریہ محمد حسین صاحب. ناظرین, یہ تھے محمد حسن صاحب. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو موجودہ مہاجرین کے حوالے سے ایک سیٹ اپ ہے یہ اپنی افادیت کھو چکا ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آزاد کشمیر کے جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ بھی جو مہاجرین مقیم حلقوں میں جو تعمیراتی یا ترقیاتی کام ہوئے اس پر ایک کمیٹی بنائیں جس میں لیگل ایکسپرٹ کی بہت ضرورت ہے. وہ جہاں کے چھان بین کرے کہ کالونیاں کدھر ہیں, کالونی میں کون رہ رہا ہے, کیا آیا واقعی اس میں جو مہاجرین مقیم کشمیری ہیں یا وہاں کے مقامی باشندے. اس پر دیکھتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کیا کرتی ہے. مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.